कराची डिवीज़न से के 6 अजला से मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदे आज जो है एक नहायत ही अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पे मकसद कराची में पिछली 2 दिहाइयों से जो पानी और गैस का मसला है उसके शिद्दत के साथ बढ़ते हुए बहरान के बारे में कराची के शहरियों की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी कहानी लेके आए हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इस शहर को की नुमाइंदगी का दावा करने वाले और इस मुल्क में बेहतरी का दावा करने वाले भी इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। कराची के शहरी आज जबकि लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, और कल कराची में 41 डिग्री सेल्सियस जो था वो टेम्परेचर था। इस तपती हुई धूप और गर्मी में 8-8 और 12-12 घंटे जो है बिजली गायब है। केएससी को 2005 में जब प्राइवेटाइज किया गया था तो ये कहा गया था कि ये इदारा जो है आवाम को बिजली की बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गया है। रियासत इसको सब्सिडी दे दे के पाल रही है और ख़जाने पे बोझ है। जिस वक्त केएससी को निजकारी के तहत एक गैर मुल्की कंपनी के हवाले किया गया IMF के कहने पर, उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर की कीमत 9 रुपये थी, जबकि इसको 1 रुपया और 65 पैसे फी शेयर के हिसाब से 15 अरब और 80 करोड़ रुपए में इसको अपने ख़ास एक जानने अपने प्यारे जो उनके थे उनके हवाले किया गया और तकरीबन 70 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये वो वक्त है जब बाहर से IMF के कहने पर प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट किया गया जिसका नाम शौकत अजीज़ था। जनरल मुशर्रफ हुकूमत में थे और इस कराची के ऊपर कराची की नुमाइंदगी का दावा करने वाली एक पार्टी की पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत मौजूद थी। तो कराची और सिंध और पाकिस्तान का नहायत ही अहम इदारा 15 अरब रुपए और 80 करोड़ रुपए में ये बेच दिया गया। आप ये अगर अंदाज़ा कर सकते हैं कि 15 साल गुजरने के बाद आज जो है यही कंपनी जिसके कब्जे में कराची इलेक्ट्रिक है, वो शंघाई इलेक्ट्रिक को जो एक चाइनीज़ कंपनी है उसको बेचने की डील कर रही है। और चाइनीज़ कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ने खुद जो है इसकी कीमत जो है 290 अरब रुपए लगा दी है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कंपनी ने कितना फ्रॉड के नतीजे के अंदर ये जो है यहाँ की इसको हासिल किया। लेकिन इसने जिस वक्त इसको लिया था तो इसके CEO ने ऐलान किया था कि वो तकरीबन 1.7 बिलियन US डॉलर जो है इसकी निज़ाम की बेहतरी के लिए इसमें डालेगा। लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद, प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद कराची के शहरियों को सुकून नहीं मिल सका है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस कंपनी ने ऐसे मीटर लगाए जो कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं है और नाक़िस हैं, ओवर बिलिंग करते हैं और ओवर बिलिंग के नतीजे में ये अरबों रुपया जो है सालाना कमा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक एक तरफ रोना रो रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सालाना 41 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है सब्सिडी देती है। ये तकरीबन जो है 90 अरब रुपए के करीब 15 साल के अंदर इसको सब्सिडी दी जा चुकी, 600 अरब के करीब इसको सब्सिडी अब तक दी जा चुकी है। इस साल भी इसने 17 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है जो पिछले साल की निस्बत 40% ज्यादा है। लेकिन ये कि आवाम को कोई सहूलत ये देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, IMF की प्लानिंग के नाम पर पाकिस्तान की जो अच्छे बर्तन थे, घर के बर्तन थे, उनको बेचने का एहतमाम किया गया है।
اور یہ سلسلہ جو ہے اب کراچی کے شہریوں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ یہاں کہا گیا تھا کہ یہاں کا جو اس کا مالک ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت جو شخص ہے جس کو عمران خان کہا جاتا ہے اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ اس لیے یہ خبروں میں یہ بات ہے کہ جب اس کو لندن میں عارف نقوی کو جو KAC کا جو ہے ہیڈ وہ مالک ہے اس کو جب لندن ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا تو اس کو جب یہ کہا گیا کہ ایک کال کرنے کا موقع دیا گیا تو اس نے وہاں سے جو کال کی تھی وہ عمران خان کو کی تھی، اور یہ جو ہے شخص یہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، اور PTI کو تمام الیکشن کے دوران جو ہے فنڈ مہیا کرنے والے جتنے بھی گروپس تھے ان میں سب سے جو زیادہ پیسہ دینے والا یہی گروپ تھا۔ اس ملک کے اندر یہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو تھے سابقہ انہوں نے کہا کہ سسلین مافیا کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، تو سسلین مافیا جو ہے حقیقت میں آج حکمران ہے۔ یہاں بجلی کا مافیا ہو، پانی کا مافیا ہے، گیس کا مافیا ہے، چینی کا مافیا ہے، آٹا کا مافیا ہے، تعمیراتی انڈسٹری کا مافیا ہے، یہ تمام مافیا کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو ان کے جو ہے آپ کو نشانات جو ہے ان کے جانے کے نشان آپ کو بنی گالہ تک لے کے جائیں گے۔ اس وقت حکومت جو ہے اور اس کے اندر بیٹھا ہوا جو گروہ ہے وہ اس مافیا کا جو ہے سرگنا ہے اور اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور KAC بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ KAC نے تقریباً 90 ارب روپیہ جو ہے یہ سوئی سدرن گیس کا دینا ہے، اور تقریباً 35 ارب روپیہ جو ہے اس نے نیشنل ٹرانسمیشن جو لائنز دینے والی کمپنی ہے گورنمنٹ کی اس کا دینا ہے۔ لیکن پچھلے 8-9 سال سے یہ جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ کوئی ایجنسی کوئی گروہ جو ہے اس سے وہ پیسہ واپس نہیں لے پا رہا۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں واقعی سسلین مافیا کی حکومت ہے۔ تو ہم یہ صرف یہی نہیں ہے، وہ آج جو یہاں کی حکومت ہے، MQM ہے، PTI ہے، یہ سارے لوگ آج شور مچا رہے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ بالکل ایسے چور مچائے شور۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ رہزنوں نے جنگل میں مشعل جلا دی، رہزنوں نے جنگل میں مشعل جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ تو یہ چور جو ہیں یہی چور کا شور مچا رہے ہیں، اور ایک بحران میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ KAC کی موجودہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو بھی لوٹ مار کی ہے یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پاکستان کے لوگ، کراچی کے شہری ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ صرف الیکٹرک کا ایشو نہیں ہے، پانی بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پانی نے کراچی شہر کو جہنم کا نقشہ یہاں پیش ہو رہا ہے۔ کراچی شہر دنیا کے 7 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگلے 10 سال کے بعد یہ کراچی جو ہے دنیا کا 3را بڑا شہر بن جائے گا۔ اس شہر کو آج جو ہے 1000 ملین گیلن پانی کی روزانہ ضرورت ہے، جبکہ اس کو صرف 550 ملین گیلن پانی روزانہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً جو ہے 50 سے تھوڑا سا کم 45 یا 48% پانی جو ہے اس کو مہیا کیا جا رہا ہے، اور اس پانی میں سے بھی 40% پانی جو ہے چوری ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں سے کچھ جو ہے لیکیج کی وجہ سے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ کراچی کے 40% کے قریب شہری جو ہیں وہ پانی کی یا سہولت سے یکسر محروم ہیں، یا کہ ان کو بہت کم مقدار میں پانی مل رہا ہے۔ بین الاقوامی جو ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا معیار ہے اس کے مطابق ہر شہری کو تقریباً 50 گیلن فی کس روزانہ پانی کی ضرورت ہے، جو کہ شہریوں کو آدھا بھی نہیں مل رہا۔ کراچی کا ہر 3را شہری جو ہے پانی کی کمی کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ کے درمیان انسان کراچی شہری جو ہیں وہ پانی سے محروم ہیں۔ یہاں پہ ٹینکر مافیا جو ہے اس کا قبضہ ہے، اور ٹینکر مافیا کو بہت سے طاقتور عناصر کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں۔
کچھ کے نام لیے جا سکتے ہیں اور کچھ کا نام لینا جو ہے اس سے خوف آتا ہے۔ کراچی شہر کے 40% علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی سپلائی کی پائپ لائن ہی موجود نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ واٹر ہائیڈرنٹس جو ہیں اللیگلی کام کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو واٹر بورڈ کا کہ اس نے 150 کے قریب واٹر ہائیڈرنٹس جو غیر قانونی ہیں ان کو بند کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ بند ہوتا ہے دوبارہ اس کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ڈیلی جو ہے 17 ارب روپیہ جو ہے یہ منافع کماتے ہیں پانی سے، اور اس کو اگر آپ پورے سال پہ ملٹیپلائی کریں تو یہ اربوں روپے کا یہ پیسہ جو ہے، مطلب کراچی شہر کا پانی، کراچی کے شہریوں کے لیے پانی، وہ انہی کو بیچا جا رہا ہے اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں کیا جا رہا، ٹینکر مافیا کراچی کے مختلف علاقوں میں زیر زمین پانی کو بھی کھینچ رہے ہیں۔ وہ تقریباً 150 سے لے کر 100 ملین گیلن سے لے کر 150 ملین گیلن تک روزانہ پانی کراچی کا زیر زمین کھینچا جا رہا ہے۔ وہ زہریلا پانی ہے اور وہ لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس سے کراچی کے ماحول، سب سوائل جو واٹر ہے وہ اس کی نیچے جانے کی وجہ سے، اور لوگوں کو وہ پانی پینے اور استعمال کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں، جس میں کینسر جو ہے اور لنگز کا اور یہ ساری بیماریاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہاں کی شہری حکومت، اس کا میئر آج پورا شہر جو ہے کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شہر کا میئر جو فادر آف سٹی ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے۔ اس کو تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہاں پچھلے 1 دہائی سے ڈائریکٹلی ابھی حکومت ہے۔ بہت بڑے اس نے دعوے کیے ہیں، روز آ کے دعوے کرتی ہے، لیکن کراچی شہر کو اس نے یتیم بنا کے رکھ دیا اور مافیا کے حوالے کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت یہ نعرہ لگا کے آئی تھی کہ وہ کراچی کو تبدیل کرے گی۔ یہاں سے جو اب پرائم منسٹر ہے اس نے الیکشن لڑا اور جیتا اور یہ پرائم منسٹر بنا۔ یہاں کا ایک ایم این اے جو ہے اس نے ایم این اے شپ کو چھوڑ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا ہے۔ منسٹر یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مور دین 50% جو ہے اسمبلی کی سیٹس جو ہیں کراچی سے انہوں نے جیتی ہیں، لیکن یہ کراچی شہر پچھلے جب سے یہ آئے ہیں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایک کام وہاں پہ نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے جو 2001 بہت بڑا منصوبہ پانی کا شروع کرنے کی بات کی تھی اور لوگوں کو امید دلائی تھی کہ K4 منصوبے کے تحت کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن 2018 سے اس منصوبے کو بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست، اداروں اور سیاسی پارٹیز نے کراچی کے 22 ملین سے زیادہ شہریوں کو ان مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ بہت سارے اور مافیاز ہیں، لیکن اس وقت ہم 2 مافیاز کی بات کر رہے ہیں، بجلی اور پانی کے مافیا کے رحم و کرم پر۔ کیا راستہ رہ جاتا ہے شہریوں کے پاس؟ وہ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ اس کراچی شہر کے شہری جو ہیں، کراچی شہر کی جو ماضی کی روایت ہے اس کے تحت ایک مزاحمتی طریقے سے جو جرم ہو رہا ہے اس کے خلاف خود کو منظم کریں، اپنی تنظیم سازی کریں اور شہریوں کو ایک متبادل فراہم کریں۔ اس لیے پچھلے ہفتے کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ سے مختلف تنظیموں نے، 50 سے زائد تنظیموں نے مل کر شہری عوامی محاذ کے نام سے اپنی تنظیم سازی کا اعلان کیا ہے، اور وہ اگلے ہفتے سے سوموار پیر کے روز 20 تاریخ سے پورا 1 ہفتہ کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر اس پانی کی ڈکیتی اور بجلی کی ڈکیتی کے خلاف جو ہے منظم مظاہروں اور احتجاج کا آغاز کریں گے۔ اور پہلا مظاہرہ جو ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر وہاں پہ سنگر چورنگی پر منعقد کیا جائے گا، اور اس کے بعد مختلف شہروں، مختلف علاقوں کے اندر یہ ہم مظاہرے کریں گے، اور اس کے بعد ایک بڑی کال کے ذریعے
یہ بجلی اور پانی کے جو اداروں کے ہیڈ آفس ہیں ان کے سامنے ایک بڑا دھرنے کا عوامی دھرنا دیا جائے گا، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے لیے کوئی میپ جو ہے بنایا نہیں جاتا۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کے ایس سی کو، جس کو کے الیکٹرک کہا جاتا ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن کو فی الفور منسوخ کیا جائے اور اس کو کراچی کے شہریوں کے جمہوری کنٹرول کے اندر دیا جائے۔ یہ جو اوور بلنگ کی گئی ہے، یہ اوور بلنگ کو واپس لیا جائے اور جتنا بھی پیسہ ہے یہ عوام کو اس کو پیسہ واپس ریٹرن کیا جائے۔ اس کے بیچنے سے لے کر آج تک جو ڈاکہ زنی اور جرائم کیے گئے ہیں، اس پر ایک عوامی کمیشن قائم کیا جائے اور اس کے مجرموں کو، مشرف سے لے کر اور اب تک جو اس کے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو جو ہے تحقیقات کی جائیں اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اسی طرح پانی کے جتنے انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں ان تمام کو بند کیا جائے، اور جہاں جہاں پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں عوام کی مشاورت کے ساتھ جو ہے پانی کی ترسیل اور سپلائی کے نظام کو منظم کیا جائے۔ یہ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے تمام علاقوں میں جہاں پانی مافیا کا تسلط ہے، اس میں جس طریقے سے کراچی کے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے ہیں، مدینہ کالونی ہے، کمہار واڑہ ہے، پاڑا ہے، ابراہیم حیدری ہے، لیاری ہے، کرنگی ہے، فرنٹیئر کالونی ہے، وہاں پر اور دیگر تمام شہروں کے علاقوں کو پانی کی تقسیم کا یقینی بندوبست کیا جائے، اور جن علاقوں میں ابھی تک پائپ لائن نہیں بچھائی گئی ان میں پائپ لائن بچھانے کا اہتمام کیا جائے۔ میرے ساتھ جو دوست ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ باری باری اپنا تعارف کروائیں، تاکہ یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی دوست اور بھی بات کرنا چاہے وہ کرے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یوں تو لیاری مسائلستان ہے، تمام مسائل کی آمدگاہ ہے، اور ہم لیاری میں گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ہے نا مختلف، پہلے لیاری نوجوان تحریک، ابھی لیاری عوامی معاذ کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو ہے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اور ہوم بیلٹ ورکرز یونین وغیرہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہم مل کے شہر کے دیگر علاقوں میں بھی احتجاج کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھی کہ کراچی کے چند مسائل جو کہ تمام علاقوں کے یکساں مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے پانی بجلی کا مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، یہ کراچی کے تمام علاقوں کے مسائل ہیں۔ تو اب جو ہم دوستوں نے یہ طے کیا ہے کہ کراچی کے مسائل، خاص طور پہ پانی بجلی اور اوور بلنگ کے حوالے سے جو ہے نا مختلف ڈسٹرکوں میں احتجاج کریں گے۔ اسی طرح میں تھوڑی سی ناصر منصور کے بات میں اضافہ کرتا ہوں سبسڈی کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت چاہے پچھلی ہو چاہے موجودہ ہو، قابل مذمت ہے جنہوں نے کے سی کو جو ہے نا ایک ایسے راشی اور جو ہے نا دنیا کے سب سے کرپٹ انسان کے حوالے کیا، جس کو دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ جرمانہ کیا گیا، اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کے سی سے کہ وہ اپنی بجلی پیدا کرے گی، لیکن وہ اپنی بجلی پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے کراچی میں جو تانبے کے وہ جو تار ہوتے تھے وائر، وہ سب نکال کے اربوں خربوں روپوں کے وہ فروخت کر دیے۔ اسی طرح وفاقی حکومت، میں نے کہا اس لیے قابل مذمت ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے نا اس کو 24 ارب سالانہ سبسڈی دیتی تھی، پچھلے سال جو ہے نا گورنمنٹ نے 26 ارب سبسڈی دی تھی، ابھی آپ بجٹ میں دیکھیں اس سال 30 ارب روپے سبسڈی دی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور وہ اس لیے دی گئی تھی کہ عوام کو سہولتیں فراہم کی جائیں، لیکن اس کے برعکس لوگوں کو جو ہے نا 12 سے 15 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے علاقے لیاری میں آدھی رات کو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اور پورے کراچی کے مسائل ہیں۔ فرنٹیئر کالونی UC 15 میں جیسے میں نے اپنے تعارف میں کرایا، میں رہتا ہوں، کل 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری بجلی غائب تھی، اور روزانہ رات کو بھی 2 بجے بجلی گئی ہے۔ تو ان کا کوئی اسسٹنٹ مینیجر تھا، اس سے میری فون پہ بات ہوئی، اس کو میں نے کہا کہ یار ہم باقی یہ جو تو کرتے ہو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن کم از کم رات کو فرنٹیئر کالونی، اورنگی ٹاؤن، یہ مزدور بستیاں ہیں، اور اگر اس میں رات کو 2 بجے بجلی جائے گی اور 3 ساڑھے 3 بجے آئے گی تو صبح پہلے ہی بے روزگار ہیں مزدور، اور جن کا کام ہے وہ صبح کام پہ کیسے جائیں گے؟ تو میں نے بالکل برملا ان کو کہہ دیا کہ اگر اب آئندہ آپ نے رات کو بجلی
लोड शेडिंग की तो चेयरमैन, यूसी चेयरमैन मेरे पास खड़ा था। मैंने बोला ये कड़ा है मेरे पास, ये आपको बता देगा, हम इसके घर का घेराव करेंगे और इसको लेके हम आपके यूनिट में फिर जो भी होगा वो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, वो आपकी जवाबदारी होगी। लिहाजा रात का, और मैं तमाम साथियों से ये कहूंगा कि कम से कम इसके लिए तो बरमला, और हम अब ऐसे एहतजाजों से भी अब नहीं होगा। अब तो हमें इससे हट के भी कुछ करना है। और अपने इलाके में परसों फिर मैंने तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेट्रो रोड ब्लॉक कर दिया था। फिर पुलिस आई और उन्होंने कहा कि क्या है, हमने बोला भाई हम ये लोड शेडिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन रात को हम लोड शेडिंग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने साथियों से ये मशवरा करूंगा, अगर रात को इन्होंने बंद नहीं किया तो उसके लिए जो भी अरबा इस्तेमाल करना चाहे, जो भी मुतफिका होगा, हम उस अरबे के लिए तैयार हैं। इतना कहूँगा कि कराची में पानी और बिजली के अलावा जो कराची की सबसे महरूमियाँ हैं, इसको हमने अव्वल नज़रअंदाज किया हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ कराची की बातें करती हैं, पीपल्स पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, ये सब कराची को ऑन करने की बातें करते हैं, मगर कराची को कोई ऑन नहीं करता। हमने तमाम दोस्तों ने, सियासी पार्टियों ने और समाजी तंजीमों ने एक मुश्तरका इजलास करके इस बात का अहद किया है कि हम कराची के मसाइल को लेकर चले। तो इस हवाले से हमने देखा कराची के अर्बन या रूरल एरिया सब में पानी और बिजली की किल्लतें हैं, मगर टैंकर माफिया के साथ साथ मगर हमारे यहाँ एक और माफिया भी है जो पानी का कारोबार में बहुत बेहतर तरीके से इस तरह कर रहा है, जो सरकार भी उसके सरकारी इन्वॉल्वमेंट भी उसके साथ है। तो कम से कम 40 मंगो पीर में लाइनें पानी की गुजारी गई हैं इंडस्ट्रियल एरिया को देने के लिए, जो मीठे पानी से उनकी कटरें चलती हैं, जो मीठे पानी से उनके कारखाने सनतें चलती हैं। ये सारे का सारा पानी जो इलाकों का पानी है, बजाय उन इलाकों को देने के ये सारा पानी सरमायादारों को बेचा जा रहा है। और ये पानी की फरोख्त कराची में एक समझो कि एक बड़ा एयरवेंट के कारोबार से भी बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ कराची वाटर बोर्ड नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ की इंतज़ामिया में लोगों से सबसे बड़ा माफिया शकील अहमद, जो उन्होंने कम से कम नहीं बिछाई 2-3 लाख फीट पाइपलाइनें बिछाई है, 2-3 लाख, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर यहाँ कोहिस्तानी, इन्होंने भी कम से कम इतनी पाइपलाइनें बिछाई हुई कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाओं में। और इसी तरह ताज मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने भी इसी तरह पूरी कराची के अंदर पानी की चोरी को इस तरह मजबूत और मजबूत अंदाज से किया हुआ है कि कोई इसके मुतालिक बोलने वाला भी नहीं है। लिहाजा हमने इस बात का फैसला किया है कि हम कराची के हवाले से, कराची के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर शहरी अवामी मवास के हवाले से बाकायदा एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्टों में मुजाहरे किए जाएंगे पानी, बिजली और दिगर बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक। इस सिलसिले में आप आवाम हमारे साथ भरपूर तावन करें और अपने घरों से निकलें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। महाजर कैंप की 2 नंबर पे ये पहली आबादी है और यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को देखते हुए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 42 करोड़ की लाइन बिछाई और कहा यूसी 35 और 34 को पानी मिलेगा। हमें वो पानी मिल ही नहीं रहा। हमें पहले भी 40-50 दिन में पानी मिलता था और आज भी 40-50 दिन में ही पानी 1.5 घंटा मिलता है। हम ये सवाल करते हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लाइन बिछाई है यूसी 35 और 34 के लिए, वो पानी कहाँ जा रहा है? लिहाजा हमारा ये मसला है कि आप साल में 12 महीने होते हैं और हमें पानी सिर्फ 8 दिन दिया जाता है। तो ये लिहाजा बहुत बड़ी दुश्वारी है और हमारी गरीब आवाम है जो कि बहुत ही मुफलिस, जो कि पानी भी नहीं खरीद सकते, बड़े परेशान हैं। जैसा कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, पर मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और वहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी फ़िलहाल जो बात हो रही है पानी और बिजली के हवाले से मैं करूँगा कि वहाँ पे जो है पानी के वो हालात है कि आज तक गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई लाइनें नहीं बिछाई है। जितनी भी लाइनें हैं तकरीबन 75% आवाम अपनी मदद आपके तहत पोलों को काट कर उन्होंने लाइनें बिछाई है, वो भी 30-35 साल पहले, जो आज एक खस्ता हालत में है।
اور بجلی جب سے یہ KC ہوئی ہے آپ یقین جانیں کہ 6-8 گھنٹے نہیں 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اورنگی ٹاؤن وہ علاقہ ہے جو مزدوروں کی آماج گاہ کہا جاتا ہے. 75% مزدور جو کراچی کی کہا جاتا ہے کہ کراچی 75% رینیو دیتا ہے, تو وہ 75% رینیو کو جو مزدور 75% مزدور جو سپلائی کر رہا ہے وہ اورنگی ٹاؤن کر رہا ہے. پر یہ اورنگی ٹاؤن میں یہاں پہ یہ حالات ہے کہ 12 گھنٹہ کا ڈیوٹی کر کے ایک مزدور جب آتا ہے تو بجلی رہتی نہیں ہے, تو وہ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اور بل 5,000 ایک کمرے کے مکان کا بل کم سے کم 5 سے 10 6,000 روپے آتا ہے, اور کمپلینس کر نہیں سکتے ہم. اب میں کئی واٹر پمپ اسٹیشن پہ گیا پانی کے مسئلے کے لیے, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر پمپنگ اسٹیشن پہ کوئی نہ کوئی مضبوط مافیا بیٹھی ہے, جیسا کہ ناصر صاحب نے کہا کہ ہم نام بھی نہیں لے سکتے. وہ ایسی سخت طاقتور مافیا ہے کہ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہو. تو میں یہ کہ نیشنل یوتھ کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہوں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اور جیسے بھی یہ قدم آگے بڑھائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے مسائل کے لیے اب نکلیں, اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے, بہت دیر ہو چکی ہے. انڈسٹریل ایریا شرافی گڑ ہماری جو آدھی سے زیادہ آبادی وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتی ہے, اور ہمارے یہاں جو بہت عرصے سے بجلی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ تو کراچی بھر میں پہلے سے ہے, لیکن ہمارا علاقہ چونکہ اپنا شروع میں ہے, اورنگی انڈسٹریل ایریا کے بالکل شروع کے علاقوں میں ہے, وہاں کبھی بھی ایسا کوئی پانی کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب چند عرصے سے کمپنیوں کی غیر قانونی کنیکشنز, کیونکہ ہمارا علاقہ انڈسٹری کے بیک سائڈ میں لگتا ہے اور وہاں سے ہمارے جو ضروریات کا جو پانی کے جو پائپیں گزرتی ہیں وہاں سے ان کے باقاعدہ اللیگلس کنیکشن لگائے گئے ہیں. اور اس کے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان میں سے کچھ لائنیں ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کری ہیں, جن میں سے ایک تو وہ دوبارہ لگا نہیں پائے کیونکہ وہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہیں. ان کے علاوہ باقی جو انڈسٹریاں ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو سیٹو بھر کے بالکل مضبوط اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہم عوام جا کے اب اس کو توڑ نہیں سکتے. کوئی کرین وغیرہ لا کے اس کو پائپوں کو بالکل اکھاڑ دیا جائے تب جا کے ہوگا. بالکل بدماشی لگی ہوئی ہے, اور ہم جیسا عام بندہ اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ان کے گیٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو ہمیں ریزسٹ کرنے کے لیے مختلف مافیا انہوں نے رکھی ہوئی ہے, پولیس ہے, اس کے علاوہ باقی جو علاقائی جو بدماش ہوتے ہیں ان کا جو معنی ان کو پے کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اپنا سیاسی, ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی بڑی کنیکشن, بڑے تعداد میں کنیکشنز وہ خود آ کے نہیں لگا سکتے, ان میں سیاسی بھی جو ہے ان کا انٹرفیئرنس ہے. میں اپنے علاقے کے اور کراچی کے تمام عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی باہر نکلیں. یہ وقت ہے اپنے مسئلے مسائل کو خود حل کرنے کا, کیونکہ ہم جب سیاسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس قدر حقارت سے دیکھتے ہیں جیسے ہم ان کے پاس کوئی بھیک مانگنے آئے. حالانکہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے ہیں, ہم ان کو کتنے عزت سے احتراماً بٹھاتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی جاننے والے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے, اس کو جو ہے یہ ہمارے لیے کام کرے گا, اس کو جو ہے اگر ہم مل کے اس کو ساتھ دیں کل کو یہ ہمارے مسئلے میں ہمارا ساتھ دے گا. لیکن جب ہم ان کے پاس چھوٹے سے پانی جو بیسک ضروریات ہیں بجلی اور پانی کے مسئلے پر جب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل بھی جو ہے سپورٹ نہیں کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں ناصر منصور صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کمیٹی تشکیل دی عوامی اور کراچی مسائل کے حوالے سے. ہمارا مدینہ کالونی جو ہے وہ 1992 سے جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے, جبکہ ہمارے اس علاقے کے اندر MPA عدیل شہزاد صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی ذمہ دار ہیں UC کے, ان سب سے میٹنگ ہو چکی ہے, اور ہم متعلقہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں سب جگہ 1992 سے اپلیکیشن علاقے کے لوگ دیتے ہوئے آئے ہیں. 2015 سے 2020 فروری تک جو ہے میں تمام متعلقہ ذمہ داروں سے ملا ہوں اور ہماری اپلیکیشن بھی گئی ہوئی ہے علاقے کے مسائل کے حوالے سے. ہماری چند ایک گلیاں جو تھوڑی سی چڑھائی پر ہیں اور وہاں جو ہے 1992 سے جو ہے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے, پریشان ہے, اور وہاں کے ذمہ داروں نے اس علاقے کو نظر انداز کیا ہوا ہے. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے یا فنڈ کی کمی ہے, جبکہ ان کو یہ تک کہا گیا ہے کہ بھائی ہم اپنے پیٹ کاٹ کر کے بھی جو ہے
معاملے کے حل کے لیے اگر فنڈنگ کی ضرورت ہے ہم علاقے سے پورے کریں گے، مگر آپ ہمارے اس مسئلے کا حل نکالیں، مگر ہمیں تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ تو میں صرف مختصر اتنی سی بات کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی علاقے کے لوگ لیاری کے اور دیگر علاقوں کے ہیں وہ سب یکجہتی کے ساتھ اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، جیسا کہ ناصر منصور صاحب نے بنایا ہے یہ کمیٹی، تو انشاءاللہ الرحمن مسئلے کا حل ضرور نکلے گا اگر یکجہتی اور اتحاد قائم ہوگا تو۔ نام نیشا راؤ ہے، میں ٹرانس پرائڈ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہوں اور میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل ہوں۔ سب سے پہلے تو میں NTUF کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہماری کمیونٹی کے بھی جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کیا۔ فرسٹ جو آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو ہمارا تھا پلان، یہ کہ پانی اور بجلی دونوں ایشوز کو اجاگر کرنا۔ میرا ساؤتھ سے تعلق ہے، ساؤتھ کے اندر دیکھا کہ جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، اور اوپر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگز اور پانی کی قلت یہ عوام کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علاقوں کے اندر کمیٹیاں بنائیں اور کمیٹیوں کو اتنا اویئر کریں، ان کو سیشنز کروائیں تاکہ ان کو ہم گھروں سے نکال سکیں، کیوں ہماری عوام مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بچے ان کے گھروں میں ہیں، اسکول نہیں جا رہے، تو سارا دن بجلی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتی، گھروں میں پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں لوگ، تو ان کو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے عوام سے کہ وہ کراچی کی جتنی بھی عوام ہے وہ روڈوں پر آئیں اور احتجاج کریں اور اپنے رائٹ کے لیے جو ان کے ریگل رائٹ ہے اس کے لیے وہ آواز بلند کریں، جو کہ ہمارا رائٹ ہے۔ میرا تعلق کراچی کے بدقسمت ترین علاقے بلدیہ ٹاؤن سے ہے، اور اس پہ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حلقے NA-249 سے وفاقی وزیر آب فیصل واڈا صاحب وہاں سے جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ الیکشن سے پہلے جب ہمارے علاقے میں آیا کرتے تھے محلہ غوث نگر میں، تو وہ آ کے کبھی برگر بنایا کرتے تھے اور ٹھیلے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور کچرے پہ کرسی لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت بلند و بانگ ہم سے جو ہے وہ وعدے کیے اور کہا کہ ہم آپ کے تمام مسائل حل کریں گے۔ تو بلدیہ ٹاؤن کی بدقسمت عوام نے جو ہے وہ بدقسمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ ووٹ دیا اور الیکٹ کر لیا۔ تو اس دن سے الیکشن سے لے کے اب تک وہ غائب ہیں اور بالکل آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو پانی کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ ہمارے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں مسلم مجاہد کالونی کی UC میں تقریباً 15 سال سے وہاں پر پانی نہیں آ رہا، اور وہاں کچھی کمیونٹی جو ہے وہ رہ رہی ہے، اور کچھی کمیونٹی نے اس سے پہلے جو MKM اور پیپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ رہی ہے ان کو جو ہے وہ ووٹ دیا اور وہاں پہ الیکٹ کروایا، لیکن انہوں نے ان کے پانی کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ اور اب جب کہ PTI کی گورنمنٹ بھی آ گئی ہے اور سعید آباد PS 115 جو ہے وہاں سے قاسم فخری صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور جن کا تعلق TLP سے ہے، اور ان کے پاس بھی ہم کافی دفعہ گئے اپنے پانی کے مسائل کے حوالے سے۔ تو اور فیصل واڈا کہ جو لوگ وہاں پر نمائندے موجود ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ان کو بھی ہم نے اس مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا کہ بھائی یہاں پر پانی نہیں ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، تو آپ لوگ اس مسئلے کا حل کریں۔ تو ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں جو ہے وہ خاصا رسپانس نہیں ملتا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا پانی بیچا جا رہا ہے، ہم لوگ اپنا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ 4,000-5,000 روپے کا ہمیں فی ٹینکر ملتا ہے، 2,000 روپے کا کھارا پانی کا جو ہے وہ ٹینکر ملتا ہے۔ تو غریب عوام جو ہے وہ بالکل رل کے رہ چکی ہے وہاں پر۔ سعید آباد میں ایک بوند قطرے کا جو ہے وہ پانی نہیں ہے ہماری لائنز میں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر میڈیا کی رسائی نہیں ہے، میڈیا ہمارے علاقے میں نہیں آتا، نہ کوئی کوریج کرتا ہے۔ اگر آپ دیگر علاقوں کی بات کریں کراچی کے، جیسے کہ ناظم آباد یا نارتھ ناظم آباد، وہاں پر ہر دوسرے دن پانی آتا ہے، اور اگر چوتھے پانچویں دن پانی نہ آئے تو وہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہاں کے لوگ تھوڑے پاورفل ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ان کی میڈیا بات بھی سنتا ہے۔ تو ہمارے علاقے، میری آپ لوگوں سے میڈیا والوں سے یہی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ بلدیہ ٹاؤن پہ بھی نظر ثانی کریں، وہاں کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہ جن مسائل کا بھی ہم لوگوں نے یہ بات کی، یہ تو ہماری بنیادی وہ ضروریات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ حکومت کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ہم لوگ خود ہی اپنا پانی خرید رہے ہیں۔ متوسط طبقے کے لوگ 50 روپے کا گیلن، 100 روپے کا گیلن جا کے جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا تعلق نیو کراچی سے ہے۔ میں بالکل ایک الگ مسئلہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ بجلی، پانی اور گیس یہ مسائل تو ہے، لیکن جب بجلی غائب ہوتی ہے تو گیس بالکل ہی نہیں آتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پورا دن بجلی نہیں ہو تو پھر پورا دن گیس بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پچھلے 15 دن سے
पानी तो बहुत आ रहा है लेकिन बिल्कुल गंदा, इतना शफाफ पानी है लेकिन इसमें स्मेल इतनी गंदी है कि बंदा वहाँ रुक नहीं सकता है। तो ये कि हम लोगों के जो सहूलियात है, हमारे जो बुनियादी हकूक़ है वो हमसे छीने गए हैं। हमें हमारे बुनियादी हकूक़ जो है वापस दिए जाए, साफ़ पानी फराहम किया जाए, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, ओवर बिलिंग को ख़त्म किया जाए और हमें जो गैस की सही फराहमी है वो दी जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इंडस्ट्रियल एरिया से ही है। सारी गैस, बिजली, पानी सब कुछ उनको ही मिलता है, न उनकी कोई लोड शेडिंग होती है न कोई गैस की लोड शेडिंग होती है। वज़ीर उमर अयूब का बयान आया कि कराची को 3400 मेगावाट बिजली चाहिए और 3400 मेगावाट ही पूरी है। वाकई वो आप बता रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट का हम वाकई नाअहल है। जब 3400 मेगावाट है, 3400 मेगावाट पूरी है तो फिर बिजली क्यों जा रही है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और दूसरा जो है, हम खुश हुए कि हमारा जो कोरंगी ज़िला बना है उसमें हमें फ़ायदा होगा। 2013 में जब ये ज़िला बना तो हमने कहा चलो बुनियादी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन हम अभी भी वही उसी पोजीशन पे है। पानी, बिजली, गैस ये इंटर रिलेटेड है। गैस जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को दी जा रही है और पानी और बिजली ये है कि हम रात को 3-3 बजे तक जागते हैं, जब 3 बजे लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे? ये सब दोस्तों से बात इसलिए करवाई है कि ये जितने ये इलाकों के जो दुख हैं ये लोग जो हैं अपने तौर पे यहाँ पे बयान कर रहे हैं, मतलब इनकी बात अमूमी तौर पे नहीं होती कभी। बिल्कुल, ये देखिए कोई भी समाजी मसला सियासत से अलग नहीं है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये समाजी मसला है, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक मुतबादिल के तौर पे यहाँ के शहरियों को एक मुतबादिल दे सकें, इसलिए कि इस मुल्क, इस कराची शहर में वोट लेने वाले और इनका मैंडेट की बात करने वालों ने बुनियादी तौर पे इस शहर को लूटा है। आपने ये देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर अब यहाँ से हुआ, प्रेसिडेंट यहाँ से हुआ, मसला हल नहीं हुआ। यहाँ से 4 या 5 MNAs उनके हैं, मिनिस्टर उनके हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, MQM की 11 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत रही, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि अब एक ही रास्ता रह गया है कि कराची के शहरी जो है अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक जो है एक मुतबादिल मुज़ाहमती रास्ता इख्तियार करें और अपनी क़यादत में ख़ुद तंजीम साजी का आगाज़ करें। और हमने इसकी कोशिशें की है और हम ये लोगों के जेन्युइन मसाइल के ऊपर निकलेंगे और जदोजहद करेंगे और उस मसाइल का हल करेंगे। मसला ये है कि मौज़न का काम जो है अजान देना है। कोई अगर नमाज़ पढ़ने नहीं आता तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कि कराची जिस तरह बिलबिल आ रहा है, यहाँ के 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, बूढ़े बच्चे जो हैं आओ बका कर रहे हैं और लोग निकलने पे इसलिए नहीं आते। जो मेरी ज़ाती ये राय है कि सियासी पार्टियों ने उनको बहुत मायूस किया है। इस मुल्क में फ़ौजी हुकूमतें भी रहीं, इस मुल्क में सियासी हुकूमतें भी रहीं, इसमें मज़हब के नाम पे भी लोग आए, कौमियत के नाम पे भी आए, लेकिन इस शहर की तकदीर नहीं बदली। लिहाजा लोग बहुत गौर से ये देखते हैं, जब भी कोई निकलता है तो उसको शक की निगाह से देखते हैं। वो कहते हैं जिस तरह पिछलों ने किया ये भी इस तरह करेंगे। लेकिन ये कि इस वक्त अब जो लोग निकलेंगे ये बहुत ख़तरनाक होगा। वो किसी ने एक शेर कहा है ना, यूं ही घर पहरे रहे मेरी तवाना सोच पर, देखना ये शहर एक दिन मोर्चा बन जाएगा। ये शहर अगर इनके मसाइल के ऊपर रियासत ने, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की नहीं बात कर रहा, रियासत की, हुकूमत आनी जानी चीज़ है। इसने अगर ये शहर जो कुछ पैदा करता है, ये इकोनॉमी का इंजन है, अगर यहाँ के शहरियों को आपने जो बहुत बुनियादी सहूलियतें नहीं दी तो ये एक ऐसा लावा फटेगा, फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं यार पानी जैसा 21वीं सदी है ये, कराची के शहरी जो हैं या कराची के पूरे मुल्क के शहरियों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली ही नहीं मिल रही। पूरे मुल्क में वापडा बिजली दे रहा है, रियासत बिजली दे रही है। कराची में अजूबा ये है कि एक प्राइवेट कंपनी, गैर मुल्की कंपनी बिजली दे रही है। मतलब कोई है, ये बात पुरसाने हाल है कोई? इस शहर के अंदर इन्होंने कत्लो गारत की है, हर चौक गली में चौक लगाया, सब मेहनत कशों ने एक दूसरे के गले काटे, मजहब के नाम पे, लिसान के नाम पे, कौमियत के नाम पे। आज नई सफबंदी हो रही है इस शहर की, और वो नई सफबंदी ये है कि इसका इजहार यहाँ पे हो रहा है। इसमें हर कल्चर, हर जुबान, हर रवायत के लोग बैठे हुए हैं और मसला एक ही है कि जो आइन और कानून में हमारा बुनियादी हक है वो हमें दिया जाए। और हम ये अजान लेके हम उठ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ
کہ لوگ اس پہ نکلیں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن نکلیں گے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بڑے نام والے لوگ نہیں ہوتے, محنت کش طبقے سے کوئی بندہ اٹھ کے آتا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ اگر یہ وہ پارٹیاں جو 500 آدمی بھی نہیں جمع کر سکتی, ان کا اگر کوئی بندہ آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہو تو یہاں پاؤں رکھنے, یہاں تل اس کی جگہ نہیں ہوگی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. لیکن جب محنت کش کوئی کرتے ہیں, میں جو دوست آئے ہیں میں ان کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کے ان کا مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں میڈیا سے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ محنت کشوں کا, عام لوگوں کا, اور عام لوگ جب خود اپنی بات کرنے آتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن یہ کہ یہ وقت بدلے گا, اور اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور کراچی کے شہریوں میں یہ ایک لہر پیدا ہو رہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے طور پہ مظاہرے کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں اور وائلنٹ ہو رہے ہیں, پرتشدد ہو رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر, سماج کے اندر لاقانونیت ہو جائے تو پھر جو ہے مزاحمت جو ہے فرض بن جاتا ہے. when injustice become a law, resistance become a duty. تو اس وقت جو ہے مزاحمت جو ہے ہمارا فرض بن گیا ہے, اور ہم یہ مزاحمت کریں گے. پانی موجود ہے, بجلی موجود ہے, بل ہم دے رہے ہیں, پھر ہمیں نہیں مل رہا, تو پھر یہ لڑائی ہے. اور ہم نے اس لڑائی کا آغاز جو ہے پیر والے دن سے اب کر دیا ہے.